अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बिलाल अहमद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। करंट अफेयर्स विद बिलाल फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। इस सीने में बहुत सारे राज हैं और आज से एक नया सिलसिला शुरू कर रहा हूं कि उन राजों पर से एक एक करके पर्दा उठाने की कोशिश करूंगा, कुछ हकाइक आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। और पहला कह लीजिए कि एक राज कह लीजिए या हकीकत कह लीजिए या हकाइक कह लीजिए कि वो आपके सामने रखने जा रहा हूँ कि क्या वाकई एमक्यूएम के लड़कों ने भत्ता ना दिए जाने पर बल्दिया फैक्ट्री को नजर आतिश किया था या नहीं, और क्या इस्टेब्लिशमेंट ने इस इत्तफाकी हादसे को इस्तेमाल किया। टर्निंग पॉइंट था रिजवान कुरैशी की एक रिपोर्ट। ज़रा दिल थाम कर सुनिएगा, तफसीलात गौर से और फुर्सत से ज़रा इस वीडियो को सुनिएगा ताकि आपके जहनों में जो सवालात आ सकते हैं मुमकिन तौर पर, वो अगर पूरी वीडियो देख लेंगे तो एक एक करके तमाम सवालों के जवाबात भी आपको मिल जाएंगे। ऐनी शाहिद हूँ मैं उस पूरी रिपोर्ट का, उस पूरे दिन के इवेंट का, किसने किस तरह वो रिपोर्ट दी, सारी चीज़ें बताऊंगा। और फिर इन दिनों जो हमाद सिद्दीकी की इंटरपोल से जो गिरफ्तारी में फुर्तियां हैं अदालत की, इसके पीछे कहानी क्या है ये भी आपको बताऊंगा। मुमकिन है कि एक वीडियो तवील भी हो जाए या कोशिश करूंगा एक नहीं तो दो वीडियो बना लूं, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि कुछ वक्त इस वीडियो को सुनने के लिए निकालिएगा ज़रूर। तो आपके सामने बहुत सारे हकाइक आपको पता चल जाएंगे। और आप, मैं फिर भी ये नहीं कह रहा कि फैक्ट्री किसने जलाई या नहीं जलाई, फैसला अदालतों ने करना है, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने करना है, या फिर आपने हकाइक को जानने के बाद करना है। चलिए जी, रिजवान कुरैशी की रिपोर्ट से पहले जो कुछ भी हकाइक आपके सामने, मैं रिपीट नहीं करूंगा कि फैक्ट्री मालिकान पर किस किस्म का इल्ज़ाम था, क्या होता रहा, किस तरह जमानत ली, मैं उस पर नहीं जा रहा। अलसुब क्या हुआ जब रिजवान कुरैशी का गैर कानूनी का असलहे का केस था और उस केस में कुछ लोग नज़र आए उस वक्त जब ये केस की समाअत थी। और ये कहाँ थी? जो इस वक्त के आपके वज़ीर आला सिंध हैं मकबूल बाकर साहब, ये थे चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट। इनकी अदालत में दो रुकनी बेंच था, एक समाअत थी। चूँकि मैं उन दिनों जंग अखबार से वाबस्ता था कर मैं कोर्ट रिपोर्टिंग ही रहा था, तो इस केस की समाअत के बाद मैं आया। सच्ची बात है, तकरीबन कोई 12 बजे। लेकिन मुझे एक साहब ने, कह सकते हैं आप, वो साहब वकील हैं लेकिन बेसिकली वो वकील नहीं हैं। आप, मेरा ख्याल है कि आप समझ गए होंगे। इसी गौर से ज़रा सुनिएगा, इसको पूरी तफसील मैं आपके सामने रख रहा हूँ। उसके बाद पूरी पिक्चर आपके सामने क्लियर हो जाएगी इसकी। उन साहब ने मुझे देखा और कहा कि यार एक ख़बर है, और वो चीफ जस्टिस की अदालत में ख़बर है और वहाँ एक रिपोर्ट पेश हुई है। मैंने कहा ठीक है, जाके देख लेंगे। फिर सुबह के जो टेलीविज़न चैनल्स के जो रिपोर्टर थे दो, उन्होंने भी कहा कि यार तुम एक ख़बर निकाल सकते हो, रिपोर्ट सबमिट हुई है सुबह एक केस में रिजवान कुरैशी का बताया है, और किसी ने कहा कि इसको चेक करना लाजमी तौर पे कोई बहुत बड़ी ख़बर है। ज़ाहिर है कि देने वाले हमें इतना ही कहते हैं और इससे ज़्यादा तफसीलात हमसे शेयर करते भी नहीं हैं। और मैं आपको कह चुका हूँ, समझने वाले समझ चुके होंगे कि वो वकील साहब हैं लेकिन वो बेसिकली वकील नहीं हैं। और वो उस वक्त पाकिस्तान के एक कानून नाफिज करने वाले इदारे को अदालत में उसकी नुमाइंदगी कर रहे थे, और शायद आज भी कर रहे हों, ये मुझे नहीं पता। खैर, 12 बजे, 1 बज गया, 2 बज गए, और हमने कोशिश की कि वो रिपोर्ट हमें मिल जाए। तकरीबन 5-6 लोगों को ये पता थी कि ऐसी कोई चीज़ आई है कि किसी ने कहा कि खबर है, ज़रा देख लेना, कुछ मामला है ऐसा तैसा, और फिर बाद में शिकवा ना करना कि तुम्हें खबर नहीं मिली। और रिपोर्टर, आपको पता है कि खबर के लिए तो उसकी रोज़ी रोटी खबर से ताल्लुक़ रखती है। और फिर हुआ 3 बज गए, और फिर फाइलें जैसी आईं तो 2 सफ़ात पर मुश्तमिल, ग़ालिबन मुझे जहाँ तक याद है कि एक हाथ से लिखी हुई तहरीर वो हमारे हाथ लग गई। इब्तदाई तौर पर जब हमने उसको पढ़ा तो एक मरतबा पढ़ा तो समझने की कोशिश की, दूसरी मरतबा पढ़ा तो फिर कुछ समझने की कोशिश की। समझ तो हम गए थे कि क्या रिपोर्ट है। वो रिपोर्ट रिजवान कुरैशी का एक स्टेटमेंट था जो उसने कानून नाफिज करने वाले इदारों को दिया था, और उसमें इसमें कहा था कि जी एमक्यूएम के लड़कों ने बल्दिया फैक्ट्री को भत्ता न देने पर जलाई है। पहले हमने गौर किया उस रिपोर्ट पर तो उसमें इतने अबहाम थे कि हमने कहा कि अगर इस रिपोर्ट को
اگر ہم جیسے لکھی گئی ہے ایسے چلائیں گے تو نہ کسی قاری کے سمجھ میں آئے گی، نہ ٹیلی ویژن چینلز کے ایڈیٹر کو سمجھ میں آئے گی، کسی کو بھی یہ چیز سمجھ میں نہیں آئے گی۔ تو اس کے لیے تو ہمارے پاس کیا آپشن تھا کہ ہم اس میں سے اس پوری ایز اٹ از رپورٹ کو تو نہ چلائیں، لیکن اس میں سے کچھ پوائنٹس کو نکال کر جو ٹکرز بنتے ہوں وہ ٹکر بنائیں، جو خبر بنتی ہو وہ خبر بنائیں۔ اولڈ نیو بار روم سندھ ہائی کورٹ کا فرسٹ فلور کے اوپر ہے، اور اب چونکہ نیو بار روم بھی بن گیا ہے تو اب وہ اولڈ ہو گیا ہے، پہلے ایک ہی بار روم تھا۔ وہاں تقریباً کوئی 4 بجے ہم 4 صحافی بیٹھے اور ہم نے کہا کہ یہ رپورٹ تو آئی ہے اور ظاہر کہ دینے والے بھی سب کو دی ہوگی، تو اگر ہم ان چاروں میں سے کسی نے نہیں دی، 3 ٹیلی ویژن چینلز کے رپورٹر سے اور میں جنگ اخبار کو نمائندگی کر رہا تھا، تو اگر ہم نے نہیں چلائی تو کسی نہ کسی کو وہ دے کر چلا دیں گے، اور ظاہر ہے ڈیفینیٹلی اس وقت تو ٹیلی ویژن کا حال یہ تھا کہ اگر 1 منٹ خبر لیٹ ہو جائے تو رپورٹر کو بڑی سبکی کا سامنا اور بڑی بدتمیزی کا سامنا اس کی انتظامیہ کی طرف سے کرنا پڑتا تھا۔ تو اس وقت موجود 3 رپورٹرز نے کہا کہ نہیں، یہ خبر تو ہمیں دینی ہے، اگر ہم نہیں دیں گے تو پھر ڈیفینیٹلی ایک تو کریڈٹ کا بھی ایشو ہو سکتا ہے، دوسرا پھر اگر رات کو دیر گئے کسی نے اگر یہ خبر دے دی اور ہم سو رہے ہوں تو پھر ہماری نوکری پر بات آ سکتی ہے۔ خیر، ہم نے کہا چلیں بناتے ہیں، تو اس وقت ٹائم ہو چکا ہے تقریباً یہ 5 بجے کی بات بتا رہا ہوں میں، اور یہ خبر تقریباً بریک ہوئی تھی 6 بجے، مجھے سب پوری یاد ہے۔ خیر وہ خبر بنائی کہ جی آگ لگی نہیں لگائی گئی، اور رضوان قریشی صاحب نے یہ کہا وہ کہا، سارے دعوے، پھر اس کی پوری تفصیلات میں نہیں جا رہا، وہ ساری کی ساری تفصیلات آپ کو سب پتہ چل گئی ساری چیزیں۔ میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ ایم کیو ایم پاکستان کو فرشتہ جماعت تھی، ایم کیو ایم کا خوف اس وقت اس قدر تھا، میں سچی بات بتا رہا ہوں، میں ایم کیو ایم کی کوئی بات نہیں کر رہا، ایم کیو ایم وہ سارے کام ماضی میں جو اس پر الزامات ہے کسی حد تک بات ٹھیک بھی ہے۔ یہ خبر دے کر جب ہم نکلے، میں جنگ اخبار گیا، ایک 3 ٹیلی ویژن چینلز کے نام بھی نہیں، ان کے رپورٹرز کے نام بھی نہیں بتا رہا، وہ امانت ہے، وہ اپنے ٹی وی چینلز پہ گئے، تو سب ایک دوسرے سے لنک میں تھے کہ بحفاظت پہنچ گئے یا نہیں پہنچے۔ میرا جو کہنے کا مقصد ہے وہ آپ سمجھ رہے ہوں گے۔ اور پھر اس کے بعد 6 بجے پھر ڈبے گھومنا شروع ہوئے، اور پھر اس کے بعد ایک بریکنگ خبریں آنا شروع ہو گئیں، اور پھر آپ کے سامنے ایک بڑی زبردست قسم کی سٹوریز، اور اگلے دن میری جنگ کے اندر جو سپر لیڈ تھی کہ جی بلدیہ فیکٹری میں آگ لگی نہیں لگائی گئی۔ خیر اس کے بعد جو کچھ بھی ہوا وہ آپ کے علم میں ہے، میں اس پورے کہہ لیجیے کہ بیانات اور تفصیلات میں ہرگز نہیں جاؤں گا، میں صرف آپ کو جو پیچھے جو کچھ بھی ہوا اس خبر کے وہ سب کچھ میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ ویسے اگر کھینچوں گا تو بہت لمبی طویل ویڈیو بنے گی اور بہت سارے لوگ شکوہ بھی کریں گے، اور میرے خیال اس کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ پھر کیا ہوا؟ ہاں بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے، غور سے ذرا سنیے گا۔ پھر ظاہر ہے کہ جے آئی ٹی بنی، انیس قائم خانی صاحب کا نام بھی، روف صدیقی صاحب کا نام بھی، فلاں کا نام بھی، ایکس کا نام بھی، وائی کا نام بھی، اور پھر پوری کہانی گھوم گئی فیکٹری مالکان سے ایم کیو ایم کی طرف، اور پھر ایم کیو ایم کے خلاف ایک بڑا آپریشن شروع کر دیا گیا، اور اس آپریشن کے بعد پھر جے آئی ٹیز، پھر ایم کیو ایم سے پی ایس پی بنی، پی ایس پی سے پھر بہت کچھ ہوا۔ کچھ عرصے کے بعد مجھے ایک صاحب ملے، اور بڑے غور سے سنیے گا اس بات کو۔ ان صاحب نے مجھ سے کہا کہ کیا خیال ہے بلدیہ فیکٹری یہ سارا معاملہ؟ میرا خیال تھا کہ یار میں اس میں کوئی ججمنٹ نہیں دے رہا کہ ایم کیو ایم نے نظر آتش کیا یا نہیں کیا۔ بہرحال پاکستان کے اندر بہت ساری چیزیں، حادثات اتفاقی ہوں یا کیے گئے ہوں، ان کو دوسرے مقاصد کے لیے استعمال کرنا کوئی نئی بات نہیں ہے۔ تو انہوں نے مجھ سے کہا، اور وہ صاحب کہاں سے تھی، میرا خیال ہے کہ مجھے اس ادارے کا نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، تو اس نے بھی کہا کہ بلدیہ فیکٹری بنیادی طور کے اوپر ایک حادثہ تھا، اور اس حادثے کو لے کر چونکہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے 2010-11 میں مشرف کے دور میں ہی طے کر لیا تھا کہ ایم کیو ایم کو صاف کرنا ہے، صفائی کرنی ہے کراچی سے، شہری سندھ سے، تو ایم کیو ایم کے خلاف استعمال کرنا تھا، اور ان کو ایک بہت بڑا واقعہ دکھانا تھا، تو بلدیہ فیکٹری کا استعمال ہوا۔ اور پھر اس کے بعد کیا ہوا، یہ معاملہ چلتا رہا، میں اپنی مصروفیات میں چلا گیا۔ ایک دن وہ صاحب، جن صاحب نے کہا تھا کہ رپورٹ ہے اور اس عدالت سے جا کے وہ رپورٹ لے لیں، نکلوا لیں، دیکھ لیں، ان سے پھر میں نے پوچھا،
میں خصوصی طور پہ ایک نشست کی اور پھر میں نے ان سے پوچھا کہ یار یہ بتائیں کہ آپ کیا کہتے ہیں، اور جی یا جے سے نام آتا ہے جہاں کے لیے وہ سروسز پرووائڈ کرتے ہیں. بہت سارے لوگ اس بات کو، اس لفظ کو سن گئے ہوں گے، میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا. اس برانچ سے ان کا تعلق تھا. میں نے ان سے پوچھا کہ بتائیں، آپ نے تو اس دن ہمیں خبر دی تھی اور یہ کہا تھا کہ جائیں، اور خبر ہے، یہ بتائیں کہ کیا واقعی ایم کیو ایم اس میں ملوث تھی، اور آپ کی کیا تحقیقات ہیں؟ تو انہوں نے جو کچھ کہا بڑے غور سے سنیے گا، اور اس کو میں اینڈ کر رہا ہوں. پھر مزید بھی تفصیلات، بڑے ہولناک قسم کے آگے کے جو انکشافات ہیں وہ بھی آپ کے سامنے رکھوں گا. اس ججمنٹ کے بارے میں رکھوں گا، حماد صدیقی کے انٹرپول سے رکھوں گا. ان صاحب نے کہا کہ دیکھو یار، جب یہ مشاورت ہو رہی تھی کہ کیا یہ رپورٹ جمع کرائی جانی چاہیے، تو میں نے ان سے کہا، جو بھی حکام والا تھے، کہ یار اس رپورٹ سے تو کچھ نہیں نکلے گا، آپ اس رپورٹ کی بنیاد پر کچھ بھی نہیں ہو سکتا، لہٰذا اس رپورٹ کو کیوں سبمٹ کروا رہے ہیں؟ میں رضوان قریشی کی رپورٹ کی بات کر رہا ہوں. تو ان کے بڑوں نے کہا کہ یار آپ کو جتنا کہا گیا ہے آپ اتنا کیجیے، آپ یہ رپورٹ کو سبمٹ کروا دیں، پھر اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ کیا ہوگا. پھر میں نے ان سے اگلا سوال کیا کہ کیا آپ کی ذاتی رائے یا معلومات کی حد تک کیا ایم کیو ایم نے اس بلدیہ فیکٹری کو جلایا؟ تو ان کا یہ کہنا تھا کہ نہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ایم کیو ایم کو اس میں ملوث کیا گیا. یہ مجھے غالب میرا خیال ہے کہ میں ایک بھی لفظ آگے پیچھے نہیں کر رہا. یہ جو پوری روداد ہے، یہ ہو بہو جو ہوئی میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے. کہ ان صاحب کا کہنا تھا کہ میری بھی رائے تھی، جب جی یا جے برانچ سے لوگ تھے اور جنہوں نے کہا کہ اس رپورٹ کو سبمٹ کر دیا جائے، تو میں نے ان سے کہا کہ نہیں، اس رپورٹ سے تو کچھ نہیں ملے گا. تو ان سے کہا گیا کہ میں ریپیٹ کر رہا ہوں کہ آپ جمع کرا دیں. ان کی ذاتی رائے جب میں نے ان سے پوچھی کہ کیا ایم کیو ایم اس میں ملوث تھی، تو ان کا یہ خیال تھا کہ نہیں، ایم کیو ایم اس واقعے میں ملوث نہیں تھی، اور ایم کیو ایم کے خلاف آپریشن طے کر لیا گیا تھا پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے، اور ایم کیو ایم کو توڑنے کے لیے ایک بہت بڑا حادثہ، واقعہ دکھایا جانا ضروری تھا، اور یہ واقعہ اس کام آیا. میں ابھی بھی یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ واقعہ ایم کیو ایم نے کیا یا نہیں کیا. میں صرف بطور رپورٹر جو حقائق میرے سامنے آئے یا رہے، میں وہ حقائق آپ کو بتا رہا ہوں، وہ حقائق آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. پھر اس کے بعد فیصلہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے کرنا. اب ایک اہم معاملہ یہ ہے کہ کیا پاکستانی اسٹیبلشمنٹ اس کیس میں ایم کیو ایم کو ریلیف دے سکتی ہے، دے گی؟ ہائی کورٹ میں کیوں نہیں دے سکی؟ اور ہائی کورٹ کا یہ جو فیصلہ آیا ہے، اور جو فیصلہ لکھنے والے جج صاحب ہیں، اور پھر حماد صدیقی کو انٹرپول سے خاصی خصوصی دلچسپی ہے، یہ ایک بڑا، کہہ لیجئے کہ ایک بڑا ہی دلچسپ، پاکستان کہہ لیجئے کہ بڑا ہی افسوسناک بھی کہہ لیجئے کہ یہ ایک معاملہ ہے. اس پر اگلے ولاگ میں بہت تفصیل کے ساتھ بیان کروں گا، کیونکہ بہت طویل ہو جائے گا اور پھر لوگ کہیں گے بور ہو جائیں گے. تو میں آپ کو خصوصی طور پر جو اگلا میرا ولاگ ہوگا اسی پر ہوگا، اور میں آپ کو ان رازوں سے بھی پردہ اٹھاؤں گا کہ بنیادی طور پر اس کے پیچھے کیا ہو رہا ہے، اور پھر ایم کیو ایم کے ساتھ ہوگا کیا. ایم کیو ایم مصطفیٰ قبال نے یہ پریس کانفرنس جو کی ہے اتنی شدت کے ساتھ، ولی خان بابر اور بہت سارے واقعات ہوئے، ان پر تو ڈس آن کیا، اب کیوں آن کیا؟ یہ ایک بہت بڑا کوشچن مارک ہے. اس سوال کا جواب بھی آپ کو دوں گا، لیکن اگلی ویڈیو میں. اس ویڈیو کو آپ نے درمیان سے سنا ہے تو غور سے مکمل سنیے گا، آپ کو بہت سارے حقائق کا پتہ چلے گا. اس کے ساتھ ہی اگر آپ کے پھر بھی کچھ سوالات ہوں تو نیچے دیے گئے کمنٹ سیکشن میں اپنے قیمتی سوالات تحریر کیجیے گا. اگر یہ ویڈیو پسند آئے آگہی کے لیے تو اس کو آگے فارورڈ کیجیے گا. اس کے ساتھ ہی اگر آپ نے میرے یوٹیوب چینل کرنٹ افیئرز ود بلال کو یا فیس بک پیج کو اسی نام سے ابھی تک لائک، سبسکرائب یا فالو نہیں کیا تو کر لیجئے گا. اگر آپ اتفاق کرتے ہیں میری بتائی ہوئی چیزوں سے تو اس کو شیئر بھی کر دیجیے گا. ایک نئے ویڈیو کے ساتھ جلد ملیں گے، تب تک کے لیے دیجیے اجازت. خدا حافظ.